मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने चैनल नॉलेज एंड टैलेंट की पिछली वीडियो में ज़मीन से मुताल्लिक 20 बुनियादी मालूमात के बारे में जाना था। आज हम ज़मीन की एक बड़ी तबी जोग्राफियाई इकाई बर्रे आज़म, उनकी तादाद, महल्ले वकू और दीगर तफसीलात नहायत इख्तिसार के साथ आपके सामने रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज की वीडियो में हम बर्र-ए-आज़मों के उमूमी तारुफ़ और उनके बारे में आम मालूमात तक ही महदूद रहेंगे। ख़ास कर मुख्तलिफ़ किस्म के आदादो शुमार की जिहत से बहुत कम बात होगी। बर्र-ए-आज़मों के बारे में तमाम मालूमात का इहाता करना इस वीडियो का मकसद नहीं, जबकि वीडियो के आखिर में दुनिया के मुंतखब मकामात की तस्वीर का एक मुख्तसर एल्बम भी आप देख सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ये तो हम जानते हैं कि इस कुर्रा अर्ज़ का 70.8% हिस्सा पानी और बाकी 29.2% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। ज़मीन के इस खुश्क हिस्से को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिन्हें बर्र-ए-आज़म कहा जाता है। लफ्ज़ बर्र-ए-आज़म 2 अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ बर है, जिसका मतलब है खुश्की, और दूसरा लफ्ज़ है आज़म, जिसका मतलब है बहुत बड़ा। यानी बर्र-ए-आज़म ज़मीन के एक ऐसे बड़े खुश्क इलाके को कहते हैं जो चारों तरफ से समुंदर में घिरा हुआ हो। लफ्ज़ बर्र-ए-आज़म की इस तारीफ़ की रूह से दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़म हैं, जबकि चारों तरफ से समुंदर में घिरे जज़ायर को उनके करीब तरीन बर्र-ए-आज़म का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक ज़मीन के 7 नहीं बल्कि 5 बर्र-ए-आज़म हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि चूँकि बर्र-ए-आज़म एशिया और यूरोप ज़मीनी रास्तों से आपस में जुड़े हैं और वो इसे यूरेशिया का नाम देते हैं, और इसी तरह बर्र-ए-आज़म शिमाली अमरीका और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका भी ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। इस तरह उनके नज़दीक बर्र-ए-आज़मों की असल तादाद 5 है, यानी यूरेशिया, अफ्रीका, अमरीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक और अहम बात यह कि एक नई तहकीक के मुताबिक ज़मीन का एक 8वां बर्र-ए-आज़म भी मौजूद है, जिसे ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है और इसका बेशतर हिस्सा ज़ेरे आब है। जिसे ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है और इसका बेशतर हिस्सा ज़ेरे आब है। बहरुल काहिल में मदफून दुनिया के इस 8वें बर्र-ए-आज़म के जिसका सिर्फ 6% हिस्सा समुंदर से ऊपर है, पर हम अपने चैनल नॉलेज एंड टैलेंट की एक अलग वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आपको ये बताते चलें कि इस्लामी मुल्क तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों एशिया और यूरोप को मिलाता है। इस शहर पर भी हम अलग से अपने चैनल नॉलेज एंड टैलेंट की एक वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आइए अब हम दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों के बारे में कदरे तफसील से जानते हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया रकबे और आबादी दोनों लिहाज से सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म एशिया है। मुसलमानों की अक्सरियत एशिया में रहती है। बर्र-ए-आज़म एशिया का रकबा 3,10,33,131 मुरब्बा किलोमीटर है। एशिया नहर सुएज़ और कोह यूराल के मशरिक, कोह हिमालया, कोह कराकरम, कोह हिंदुकुश, बहिरा कज़वीन और बहिरा असवद के जनूब में वाक़ है। अफ्रीका और एशिया के दरमियान नहर सुएज़ और बहर कुल्ज़म यानी बहर अहमर को सरहद करार दिया गया है, जबकि यूरोप और एशिया के दरमियान सरहद दर्रा दानियाल, बहर मरमरा और अबनाए बास्फोरस है। एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे नीचा और सबसे सर्द तरीन मुकाम पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जो नेपाल में वाक़ है। एशिया में ही वाक़ बहिरा मुर्दार सतह समुंदर से सबसे निचला मुकाम है और रूस में वाक़ शिमाली साइबेरिया के मुकामात दुनिया के सर्द तरीन मुकामात में शुमार होते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया के 2 सबसे बड़े ममालिक चीन और भारत एशिया में ही वाक़ हैं। दुनिया के कई अजीम पहाड़ी सिलसिले एशिया में ही वाक़ हैं,
جیسا کہ کوہ ہندوکش، کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم اور تبت کا پہاڑی سلسلہ۔ جنوب مشرقی ایشیا میں ہزاروں جزائر ہیں، اور ان جزائر میں کئی ایسے بھی ہیں جو آتش فشانوں پر واقع ہیں، جہاں آتش فشانوں کا پھٹنا اور زلزلے آنا روز کا معمول ہے، جبکہ جنوب مشرقی ایشیا میں بڑی تعداد میں جنگلات بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سے تھائی لینڈ، جزائر بورنیو، سلاویسی، جاوا اور سماٹرا کے جنگلات مشہور ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دریا براعظم ایشیا میں واقع ہیں، جیسے دریائے نیل، دریائے سندھ، دریائے یانگزے، دریائے گنگا اور جمنا وغیرہ۔ براعظم ایشیا معدنی دولت سے مالا مال ہے، چاہے وہ عرب کے صحرا ہوں یا سائبیریا کے روسی میدان۔ براعظم ایشیا کے صحرا اور پہاڑی علاقے تقریباً غیر آباد ہیں، جبکہ روس میں آبادی کی تعداد بالحاظ رقبہ بہت کم ہے۔ ایشیا مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا مسکن ہے، لیکن عوام کے معیاری زندگی میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ایک طرف جاپان اور مشرق وسطیٰ کی خلیجی ریاستوں کے عوام کا بلند معیار زندگی ہے، تو وہیں دنیا کے چند غریب ترین ممالک بھی ایشیا میں ہی پائے جاتے ہیں، جیسے شمالی کوریا، برما، یمن، افغانستان اور لاؤس وغیرہ۔ ایشیا کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہے، تاہم صنعتی رجحان بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ چین، جاپان، روس، تائیوان، سنگاپور، جنوبی کوریا کی صنعتی ترقی اس کی مثال ہے۔ ایشیا کی زمین کا ایک بڑا حصہ غیر زرخیز مٹی، ناموافق یا خشک موسم کے باعث ناقابل کاشت ہے، جیسے سطح مرتفع تبت، سائبیریا اور جزیرہ نما عرب کا صحراؤں پر مشتمل بیشتر حصہ، اور اسی طرح افریقہ کا صحرائے اعظم بھی۔ اس براعظم کی سب سے زیادہ زرخیز زمینیں چین، ہندوستان اور پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، جہاں چاول، گندم اور کپاس وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کھجوریں، جنوب مشرقی ایشیا میں ربڑ، بھارت، چین اور سری لنکا میں چائے، اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر میں ناریل کی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے۔ براعظم ایشیا کے ممالک میں قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، سری لنکا، نیپال، چین، جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، تائیوان، برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، لاؤس، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، فلپائن، بحرین، فلسطین، ایران، عراق، اسرائیل، کویت، اردن، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات، یمن، مشرقی تیمور اور ویتنام شامل ہیں، جبکہ فلسطین تاحال اقوام متحدہ کا رکن ملک نہیں ہے۔ براعظم افریقہ۔ رقبے کے لحاظ سے افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا براعظم ہے۔ اس کا رقبہ 2,96,48,481 مربع کلومیٹر ہے۔ افریقہ کے شمالی اور جنوبی حصے نہایت خشک اور گرم ہیں، جن کا بیشتر حصہ صحراؤں پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ خط استوا کے ارد گرد واقع علاقوں میں گھنے جنگلات ہیں، جبکہ عظیم وادی الشق مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ براعظم کے مغرب میں دریائے نائجر بہتا ہے، جو بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے، اور اس کے مشرق میں دریائے کانگو افریقہ کے گھنے استوائی جنگلات سے گزرتا ہے۔ براعظم کے مشرقی حصے میں وادی الشق اور ایتھوپیا کے بالائی میدان واقع ہیں۔ صحرائے اعظم شمالی افریقہ کے بیشتر حصے پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس عظیم صحرا کا ایک چوتھا حصہ ریتلے ٹیلوں پر مشتمل ہے، جبکہ پتھریلے خشک میدان بھی اس صحرا کے زمینی خد و خال کا حصہ ہیں۔ صحرائے اعظم کے جنوب میں صحرائی اور جنگلی علاقوں کو چھوڑ کر
پورے براعظم میں گھاس کے وسیع میدان بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ افریقہ کے خط استوا کے ساتھ واقع علاقوں میں بارشوں کے باعث گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ 1960 کی دہائی تک افریقہ کا بیشتر حصہ یورپی ممالک کے قبضے میں تھا، پھر رفتہ رفتہ تمام ممالک کو آزادی مل گئی، لیکن ان کے تمام وسائل کو دور غلامی میں استعماری طاقتوں کی جانب سے غصب کر لیا گیا تھا، اس لیے اقتصادی اور معاشی طور پر وہ آج تک نہ سنبھل سکے اور غربت کی دلدل میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ افریقہ کے قریباً 15 ممالک ایسے ہیں جن کی سرحدیں سمندر سے نہیں ملتی۔ افریقہ کی بیشتر آبادی دیہات میں رہتی ہے، لیکن چند بڑے شہر بھی ہیں جن میں مصر کا دارالحکومت قاہرہ قابل ذکر ہے۔ شمالی اور مشرقی افریقہ کے بیشتر ممالک کا مذہب اسلام ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا براعظم ہونے کے باوجود افریقہ کی آبادی زیادہ نہیں، خصوصاً صحرائی علاقوں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر آبادی پانی کے ذخائر والے خطوں اور زرخیز علاقوں میں ہے۔ افریقہ معدنی دولت سے مالا مال براعظم ہے۔ یہاں پائی جانے والی معدنیات میں تیل، سونا، تانبا اور ہیرا قابل ذکر ہیں۔ کسی زمانے میں دنیا میں پیدا ہونے والے کل سونے کا نصف سے زائد ایک افریقی ملک مالی سے ہی نکالا جاتا تھا۔ براعظم کے جنوبی علاقوں خصوصاً جنوبی افریقہ میں سب سے زیادہ معدنی کانیں ہیں، جہاں سے ہیرے، سونا، یورینیم اور تانبا نکالا جاتا ہے۔ تانبے کے سب سے زیادہ ذخائر جمہوریہ کانگو اور زامبیا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ الجزائر، انگولا، مصر، لیبیا اور نائجیریا میں تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ افریقہ کے مختلف قسم کے متنوع ماحول میں مختلف فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ منطقہ حارہ یعنی ٹراپیکل زون کے علاقوں میں ربڑ اور کیلا اہم کاشت ہے، جبکہ مشرقی افریقہ چائے اور کافی کی کاشت کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے، جن میں کینیا قابل ذکر ہے۔ شمالی افریقہ کے ممالک نائجیریا اور جنوبی افریقہ میں سب سے زیادہ صنعتیں ہیں۔ براعظم میں سب سے زیادہ تیل شمالی افریقہ کے مسلم ممالک اور مغرب میں بحر اوقیانوس کے ساتھ ساتھ واقع چند ممالک میں نکالا جاتا ہے۔ افریقہ میں زراعت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہاڑی علاقوں جیسے روانڈا، یوگینڈا اور کینیا میں چائے کاشت کی جاتی ہے۔ شمالی افریقہ میں کہ جہاں پانی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، وہاں غذائی اجناس مقامی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاشت کی جاتی ہیں، جبکہ نقد آور فصلیں یعنی کیش کراپس جیسے پھل، کھجور اور زیتون برآمد کیے جاتے ہیں۔ مغربی افریقہ میں مونگ پھلیاں، کوکو اور کافی کاشت ہوتی ہے۔ براعظم افریقہ کے ممالک میں الجزائر، مصر، لیبیا، مراکش، سوڈان، تیونس، جنوبی افریقہ، برونڈی، جزائر کوموروس، جیبوتی، اریٹریا، ایتھوپیا، کینیا، مڈغاسکر، ملاوی، موریشس، موزمبیق، روانڈا، صومالیہ، تنزانیہ، یوگینڈا، زامبیا، زمبابوے، انگولا، کیمرون، وسطی افریقی جمہوریہ، چاڈ، جمہوریہ کانگو، استوائی گینی، گیبون، بوٹسوانا، لیسوتھو، نیمبیا، جنوبی افریقہ، سوازی لینڈ، بینن، برکینا فاسو، کیپ ورڈی، آئیوری کوسٹ، گیمبیا، گھانا، گینی بساؤ، لائیبیریا، مالی، موریتانیہ، نائجر، نائجیریا، سینیگال، سیرا لیون اور ٹوگو شامل ہیں۔ براعظم یورپ کے شمال میں بحر منجمد شمالی، مغرب میں بحر اوقیانوس، جنوب میں بحیرہ روم اور جنوب مشرق میں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کو ملانے والے بحری راستے اور کوہ قفقاز ہیں۔ مشرق میں کوہ یورال اور بحیرہ قزوین یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ یورپ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔
اور اس کا رقبہ 1,01,80,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یورپ کے بیشتر ملک یورپی یونین کے رکن ہیں۔ موجودہ دور میں یورپ تہذیب و ترقی کی علامت بن چکا ہے اور طاقت کا مرکز بھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ براعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کی موجودہ آبادی کی اکثریت اصل میں یورپی آباد کار ہی ہیں، جنہوں نے ان براعظموں کو دریافت کر کے وہاں پر اپنی اپنی حکومتیں قائم کی۔ دنیا کے سب سے بڑے دفاعی اتحاد نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں واقع ہے۔ اسی طرح عالمی عدالت انصاف کا ہیڈ کوارٹر بھی یورپ میں ہی ہے۔ جبکہ مستحکم جمہوری نظام یورپ کی پہچان ہے، تاہم مشرقی یورپ کے کئی ممالک میں اب بھی غربت کی کثرت ہے۔ یورپ کے ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ ایٹمی طاقت ہیں۔ نیز برطانیہ ایک ایسا یورپی ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک جزیرہ ہے۔ دور حاضر میں عالمی تہذیب و ثقافت پر یورپ کی چھاپ نمایاں ہے، اور ٹیکنالوجی کا حالیہ انقلاب بھی اہل یورپ ہی کی کاوشوں کے مرہون منت ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا مرکز براعظم یورپ ہی تھا۔ دنیا کی معلوم تاریخ کی ایک بڑی عظیم سلطنت روم کا مرکز بھی براعظم یورپ ہی تھا۔ براعظم یورپ کے ممالک میں البانیہ، آسٹریا، بیلاروس، بیلجیم، بوسنیا ہرزیگوینا، بلغاریہ، کروشیا، جمہوریہ چیک، ڈنمارک، اسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، آئس لینڈ، آئرلینڈ، اٹلی، لٹویا، لتھوانیا، مالٹا، مالدووا، موناکو، ہالینڈ، مقدونیہ، ناروے، روس، سان مارینو، سربیا، سلوینیا، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یوکرین، ویٹیکن سٹی، ہنگری، مونٹینیگرو، لکسمبرگ اور سربیا شامل ہیں۔ براعظم شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ دنیا کے 7 براعظموں میں سے ایک براعظم ہے اور اس کا رقبہ 2,13,30,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس براعظم میں کینیڈا اور امریکہ اہم ممالک ہیں۔ یہاں کی سفید فام اقوام دراصل وہ یورپی آبادکار تھے جو صدیوں قبل یہاں آئے، اور یہاں کی مقامی آبادی، جنہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا، کی نسل کشی کر کے ان نو آبادکار یورپیوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ براعظم کے شمال میں الاسکا کا علاقہ اپنی خوبصورتی اور منفرد ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ خطہ امریکہ کے زیر انتظام ہے۔ براعظم شمالی امریکہ کے ممالک میں امریکہ، کینیڈا، ہنڈوراس، ڈومینیکا، نکاراگوئے، ایل سلواڈور، کوسٹا ریکا، پاناما، جزائر بہاماس، جمیکا، بارباڈوس، گوئٹے مالا، انگولا، میکسیکو، ہیٹی اور کیوبا شامل ہیں۔ براعظم جنوبی امریکہ۔ براعظم جنوبی امریکہ کا بیشتر حصہ جنوبی کرۂ ارض میں واقع ہے۔ مغرب میں اس براعظم کی سرحدیں بحر الکاہل، شمال اور مشرق میں بحر اوقیانوس اور شمالی امریکہ، جبکہ شمال مغرب میں بحیرہ کریبین سے ملتی ہیں، اور یہ براعظم نہر پاناما کے جنوب میں واقع ہے۔ جنوبی امریکہ کا کل رقبہ 1,78,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ جنوبی امریکہ رقبے کے لحاظ سے ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ کے بعد چوتھا بڑا براعظم ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ پاناما کے ذریعے شمالی امریکہ سے زمینی طور پر جڑا ہوا ہے۔ اس براعظم کے مغرب میں بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ کوہ انڈیز کا بہت بڑا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ کوہ انڈیز کا یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً تقریباً پورے براعظم میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی لمبائی 4,500 میل ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا طویل ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ براعظم کے وسط میں ایمیزون کا عظیم جنگل واقع ہے، جو دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ عظیم جنگل 25,10,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور زمین کی جنگلی حیات کی اکثریت کا مسکن ہے۔ براعظم میں صحرائی علاقے بھی ہیں، جن میں پیٹاگونیا اور صحرائے ایٹاکاما زیادہ مشہور ہیں۔
17ویں صدی میں اسپین اور پرتگال کے جہاز رانوں کی جانب سے امریکی سرزمین کی دریافت کے بعد دونوں ممالک نے براعظم جنوبی امریکہ کی سرزمین پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں یہ ممالک طویل غلامی میں چلے گئے۔ اسپین اور پرتگال نے جنوبی امریکہ پر اپنی ثقافت کی گہری چھاپ چھوڑی جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک برازیل میں پرتگیزی اور تقریباً دیگر تمام ممالک میں ہسپانوی زبان بولی جاتی ہے۔ شمال میں سرینام اور گیانا کے چھوٹے ممالک نیدرلینڈز اور برطانیہ کی غلامی میں رہے ہیں، جبکہ فرانسیسی گیانا فرانس کے قبضے میں رہا۔ طویل غلامی کے باعث یہاں مختلف نسل لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں یورپی، آبائی طور پر امریکی اور افریقی نسل لوگ شامل ہیں۔ چند اصل امریکی افراد آج بھی ایمیزون کے گھنے جنگلات میں رہتے ہیں۔ براعظم کی آبادی کی اکثریت ساحلی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ برازیل رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے براعظم کا سب سے بڑا ملک ہے۔ جنوبی امریکہ کی آبادی کا بیشتر حصہ شہروں میں رہتا ہے، جن میں سے کئی شہر انتہائی گنجان آباد اور ناقص رہائشی سہولیات کے باعث مسائل کا شکار ہیں۔ برازیل کا شہر ساؤ پالو اس براعظم کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ گیانا اور بولیویا کمزور معیشت کے باعث غریب ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ کولمبیا اور اس سے متصل ممالک منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ کے حوالے سے مشہور ہیں۔ جنوبی امریکہ میں زراعت سب سے اہم ذریعہ روزگار ہے اور کافی اور کوکو کی کاشت کے علاوہ وہاں پر مویشی بھی پالے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ صنعتیں برازیل میں ہیں، جس کے بعد ارجنٹائن، وینزویلا اور چلی کا نمبر آتا ہے۔ ساحلوں پر واقع بڑے شہروں ریو ڈی جنیرو، لیما، ساؤ پالو اور بیونس آئرس میں سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے، اس لیے یہ شہر دیہات سے شہروں کو نقل مکانی کرنے والے افراد کی آماجگاہ ہیں۔ ساؤ پالو برازیل کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے، جہاں لوہا سازی، کار مینوفیکچرنگ، کیمیکلز، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ بولیویا اور کولمبیا کے پہاڑی علاقوں میں کوکا کے پودے کاشت کر کے اس سے کوکین نامی منشیات تیار کی جاتی ہے، جس سے یہاں غیر قانونی منشیات کا دھندا بہت زیادہ ہے۔ وینزویلا تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے اور یہ اس براعظم کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ علاوہ ازیں جنوبی امریکہ معدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے، جہاں تیل کے علاوہ کوئلے اور تانبے کی کانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ براعظم جنوبی امریکہ کا انتہائی جنوبی حصہ براعظم انٹارکٹیکا کے قریب ہونے کے باعث بہت سرد علاقہ ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک میں گیانا، پیراگوئے، سرینام، کولمبیا، ارجنٹائن، جزائر فاکلینڈ، یوراگوئے، فرینچ گیانا، پیرو، وینزویلا، برازیل، چلی، ایکواڈور اور بولیویا شامل ہیں۔ براعظم آسٹریلیا۔ براعظم آسٹریلیا ملک آسٹریلیا اور قریبی جزائر ریاست تسمانیہ، نیو گینی، جزائر ارو اور جزائر راجہ امپت پر مشتمل براعظم ہے۔ اس کا رقبہ 84,86,460 مربع کلومیٹر ہے۔ براعظم آسٹریلیا کے ممالک میں فجی، پاپا نیو گنی، جزائر سولومن، جزائر مارشل، جزائر شمالی مارینا، میکرونیشیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ٹونگا شامل ہیں۔ براعظم انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی براعظم ہے جو قطب جنوبی پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 1,37,20,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ مستقل انسانی بستی نہیں۔ صرف سائنسی مقاصد کے لیے وہاں مختلف ممالک کے سائنسدان قیام پذیر ہیں۔ 60 کی دہائی میں 12 ممالک کے درمیان معاہدہ انٹارکٹک پر دستخط ہوئے
جس کی بدولت یہاں عسکری سرگرمیاں اور معدنیاتی کانکنی کرنے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ سائنسی تحقیق اور براعظم کے ماحول کی حفاظت کے کاموں کی اجازت دی گئی۔ مختلف تحقیقی کام سر انجام دینے کے لیے دنیا بھر سے انٹارکٹیکا پہنچنے والے سائنسدانوں کی تعداد ہر سال موسم گرما میں 5,000 سے زائد ہو جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں سائنسدانوں کی یہ تعداد کم و بیش 1,000 تک رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے اور یہاں پر دنیا میں سب سے کم بارش ہوتی ہے۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -80 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم گرما میں ساحلی علاقوں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ پاکستان نے مشرقی انٹارکٹیکا میں تحقیق کے لیے 1991 میں ایک اسٹیشن قائم کیا تھا جس کا نام جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن ہے۔ آج کی ویڈیو کے اختتام سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل میں ہم اپنے چینل نالج اینڈ ٹیلنٹ پر دنیا کے ہر ملک کے بارے میں تفصیلی معلومات پر مشتمل الگ الگ ویڈیوز پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔